अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो मोहब्बत और इज्जत के बारे में है। ब्रेशना हाउस स्याह तख्ती पर गोल्डन लफ्जों से जगमगाता नाम माजी के झरोकों को सरदार नोमान की नम होती आंखों में समेट लाया। ब्रेशना हाउस के गार्डन में खेलती 2 पोनियों वाली बच्ची गुड़िया हाथों में थामे रो रही थी। क्या हुआ ब्रेशना? नोमान ने आगे बढ़कर ब्रेशना से पूछा। नोमान, देखो ना, मुझे मारिया ने मारा है। मारिया? मारिया? नोमान गुस्से से धाड़ा। क्यों ब्रेशना को मारा है तुमने? भैया, इसने भी मुझे मारा है ना। नहीं नोमान, ये झूठ बोल रही है, मैंने नहीं मारा। मारिया को डांटते हुए नोमान ने जेब से चॉकलेट निकालकर ब्रेशना को थमा दी और आगे बढ़ गया। ब्रेशना नोमान की चचाजाद बहन थी और चचा की अकलौती औलाद थी। ब्रेशना की अम्मी ब्रेशना की पैदाइश के 2 दिन बाद फोत हो गई थी। चचा चची से बेइंतहा प्यार करते थे। उन्होंने फैसला कर लिया कि वो कभी शादी नहीं करेंगे। ब्रेशना अपनी अम्मी की तरह बेहद हसीन थी। उसे देख के किसी परी पैकर का जमीन पर उतर आने जैसा गुमान होता था। बचपन पर लगा के उड़ गया था। गांव के सरदार कलीमुल्ला खान के सामने मुकदमा लाया गया। सरदार, मेरी बेटी को माफ कर दो। मैंने माफ कर दिया है अपना हक, आप भी मुझे माफ कर दो सरदार। ये कहता शाहनवाज सरदार के कदमों से लिपट गया। लड़की पर काली चादर डालकर सर ता पैर तक ढांप कर जिरगे में लाया गया। चादर में मौजूद वजूद पर इस कदर खौफ तारी था कि दूर बैठे लोग भी खौफ से थरथराते वजूद के खौफ का पैमाना जांच सकते थे। सरदार ने बाप की आहो बका से तंग आकर शाहनवाज को धुतकार दिया। अब बारी लड़के की थी। मैले लिबास में बाल बिखरे हुए, काली मर्दाना शॉल में लिपटा हुआ गुलशा साथ वाले गांव का मकीन था, जिसने शाहनवाज की बेटी से मोहब्बत की और फिर दोनों ने भाग के शादी कर ली। मगर इस गांव के रिवाज और रवायात की हिफाजत का जिम्मा सरदार कलीमुल्ला खान के हाथ में था, जो मर तो सकता था मगर किसी को इतनी जुर्रत नहीं दे सकता था कि वो इस गांव के रवाजों और रिवायात को आकर रोंद के आगे बढ़ जाता। मगर यहाँ बात रिवाजों से बढ़कर इज्जत पर आ गई थी। साथ वाले गांव का सरदार और मोतबर लोग भी जिरगे में शामिल थे और लड़के लड़की की माफी के ख्वाहां थे। मुंशी सबके बीच खड़ा दोनों तरफ के लोगों की मुश्तरका सुलह की ख्वाहिश का इजहार कर रहा था। दूसरे गांव के सरदार से बाआवाज़े बुलंद पूछा गया कि वो लड़के और लड़की को माफ करते हैं, जिस पर दूसरे गांव के सरदार ने सर हिला दिया। अब बारी सरदार कलीमुल्ला खान की थी, जिसकी आंखों में गुस्से से खून उतरा हुआ था। पलक झपकने की देर थी, फिजा में फायर की आवाज गूंजी। काली चादर में लिपटा वजूद हवा में लहराया और जमीन बोस हो गया। कलीमुल्ला खान ने अपना फैसला सुना दिया था और बंदूक की नोक से सामने बैठे दूसरे गांव के सरदार की पगड़ी को उतार कर ऊपर आसमान की जानिब उछालकर पगड़ी पर फायर दाग दिया। अब कभी तुम्हारे गांव के किसी लड़के ने हमारे गांव की इज्जत की जानिब देखा ना, तो याद रखना, अगला निशाना तुम्हारी पगड़ी नहीं, तुम्हारा सर होगा। सख्ते में जमीन पर बैठा शाहनवाज उठा और सरदार कलीमुल्ला खान के पास जाके खड़ा हो गया। सरदार, तुमने ये क्या जुल्म कर दिया सरदार, मेरी अकलौती बेटी को मार दिया। आहो बका करता शाहनवाज पागलों की तरह रो रहा था। सरदार कलीमुल्ला खान एक अदाए बेनियाजी से उठा और बुलंद आवाज में कहता आगे बढ़ गया, इसकी बेटी की जगह अगर मेरी बेटी भी होती ना और गांव की इज्जत नामूस से खेलती, तो उसका भी यही हशर होता। माजी के धुंधलके से नोमान आंसू से तरबतर आंखें लिए बाहर आ गया। ब्रेशना नाम की नेम प्लेट पर लगी हल्की सी धूल हाथों से साफ करता अंदर दाखिल हो गया। वही महकता शादो आबाद गार्डन। नोमान को लग रहा था अभी कहीं से ब्रेशना आंखों में मोटे मोटे आंसू लेके उसे पुकारेगी। अभी कहीं से बाल खोले खिलखिलाती उसे देख के सर पर दुपट्टा सजाती आएगी और बोलेगी, नोमान, मेरी चॉकलेट। बेसाख्तगी से जेब की तरफ हाथ ले जाता नोमान चौंका। वहां कोई ना था, कोई भी नहीं। बाबा, मुझे शहर जाके पढ़ना है, बस मुझे नहीं पता। ब्रेशना ने नई रट लगा रखी थी। कलीमुल्ला खान ने एक नजर अपनी बेटी की आंखों में आंखें डालकर देखा।
وہاں پڑھائی کی جستجو اور لگن کے سوا کوئی اور جذبہ نہ نظر آیا۔ ٹھیک ہے، تیاری کر۔ نعمان جو چچا کے ساتھ بیٹھا تھا یہ فیصلہ سن کر حیرت زدہ ہو گیا۔ چچا، خاموش، میں نے فیصلہ کر لیا ہے نعمان، اب کچھ نہیں سننا چاہتا۔ نعمان کو برشنا پر اندھا اعتبار تھا، مگر وہ دنیا کو جانتا تھا، مگر چچا کے فیصلے کے آگے سب کا سر تسلیم خم ہوتا تھا۔ ایڈمیشن ہو چکا تھا، اگلے ہفتے سے کلاسز کا آغاز ہونا تھا، مگر اس سے پہلے چچا نے برشنا اور نعمان کی منگنی کر دی۔ نعمان اس منگنی سے بہت خوش تھا، جبکہ برشنا نے باپ کے فیصلے کے سامنے سر خم کر لیا تھا۔ برشنا نے نعمان کو ہمیشہ بڑے بھائی کی حیثیت سے دیکھا تھا، مگر اب باپ کے فیصلے کو دل و جان سے مان لیا تھا۔ 3 سال آرام سے گزر گئے، زندگی اپنی ڈگر پر چلتی رہی۔ برشنا چھٹیوں میں گاؤں آئی ہوئی تھی، سب کچھ معمول کے مطابق ہنسی خوشی گزر رہا تھا کہ برشنا کے کمرے سے آواز سن کر نعمان دروازے کے سامنے ٹھہر گیا۔ اندر سے آتی برشنا کی آواز سن کر نعمان کے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ برشنا کسی سے جلد واپس آنے کا کہہ رہی تھی اور آخر میں محبت کا اظہار کرتی دوبارہ جلد فون کرنے کا وعدہ کر رہی تھی۔ نعمان کا غیرت کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا، وہ دروازے کو لات مار کر اندر داخل ہو گیا۔ برشنا نے تیوری چڑھائی، یہ کون سا طریقہ ہے کسی کے روم میں آنے کا؟ نعمان نے موبائل برشنا سے کھینچتے ہوئے کان پر لگایا۔ دوسری جانب مردانہ بے چین سی آواز ابھر رہی تھی۔ کیا ہوا؟ جواب نہ ملنے پر تڑپ مزید بڑھ گئی۔ برشنا، کیا ہوا؟ خیریت ہے نا سب؟ ایک زناٹے دار تھپڑ سے برشنا منہ کے بل بیڈ پر گری۔ موبائل نعمان نے دیوار پہ دے مارا۔ تم چچا کو نہیں جانتی کیا؟ تم اپنے خون کو نہیں جانتی کیا؟ تم کیسے اتنی گری ہوئی حرکت کر سکتی ہو برشنا؟ نعمان غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ نعمان کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو یا برشنا کو قتل کر دے۔ چچا، میں برشنا سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ نعمان نے سوچ بچار کر کے حل نکال لیا۔ وہ برشنا کے انجام سے واقف تھا۔ اگر اس نے برشنا سے جلد شادی نہ کی تو برشنا کی قسمت میں صرف موت تھی اور وہ اسے مرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چچا نے گہری نگاہ نعمان پر ڈالی، آنکھیں کرب سے میچ لیں۔ باپ سردار سے ہار چکا تھا۔ نعمان کی آنکھوں میں محبت کھو دینے کا ڈر دیکھ کے چچا سمجھ چکے تھے نعمان یہ فیصلہ کیوں کرنا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، کل بروز جمعہ نکاح اور رخصتی ہوگی۔ نعمان یہ سن کر تسلی سے باہر چلا گیا۔ سردار کلیم اللہ خان ایک شان بے نیازی سے بیٹھا معتبر مہمانوں سے حال احوال کر رہا تھا۔ نعمان کے چہرے پر عجیب سی بے چینی تھی، جبکہ نعمان کا والد مولوی سے نکاح نامے کے قوائف لکھوا رہا تھا۔ نعمان سے ایجاب و قبول کے بعد نکاح نامہ برشنا کے کمرے کی جانب لے جایا گیا، جہاں برشنا کو نہ پا کر سب کی جان نکل گئی۔ نعمان دیوانہ وار باہر کی طرف بھاگا۔ سردار کلیم اللہ خان سب کاروائی سے بے خبر لوگوں میں بیٹھا حال احوال کر رہا تھا کہ نوکر نے آ کر کان میں سرگوشی کی۔ سردار کلیم اللہ خان اٹھا، اپنی بندوق نکالی اور روانہ ہو گیا۔ لوگوں میں چیمگوئیاں ہونے لگیں، قیامت برپا ہو چکی تھی۔ ہائی وے پر نعمان نے ایک جیپ والے کو ٹھہرے دیکھا، وہ اس کے پاس رک گیا۔ نعمان کو رکا دیکھ کر لڑکے نے کہا، میری گاڑی خراب ہو گئی ہے۔ لڑکے کی آواز سننا تھی کہ نعمان نے لڑکے پر بندوق تان لی۔ تم وہی ہو نا جو اس دن کال پر برشنا کو ورگلا رہے تھے؟ بندوق دیکھ کر لڑکے کی سانس نکلنے لگی۔ وہ گاڑی میں ہے، تم مجھے چھوڑ دو پلیز، اس کو تم بے شک لے جاؤ پر میری جان بخش دو۔ نعمان نے برشنا کو گاڑی کی پچھلی سیٹوں میں چھپے ہوئے نکالا اور بندوق لڑکے پر تان لی کہ اچانک برشنا نعمان کے قدموں میں گر گئی۔ اسے جانے دو نعمان، میں آپ سے شادی کروں گی، میں کہیں نہیں جاؤں گی، پر اس کی جان بخش دیں۔ نعمان نے دھاڑتے ہوئے کہا، تم نے اس بغیرت کے پیچھے اپنے باپ کی پگڑی مٹی میں رول دی جو تمہاری حفاظت بھی نہیں کر پایا، اپنی جان جانے کے ڈر سے تمہیں میرے حوالے کر رہا ہے۔ اس سے پہلے برشنا کچھ کہتی نعمان بندوق کی گولیاں لڑکے کے سینے میں اتار چکا تھا۔ برشنا سکتے میں کھڑی تھی، اس کا مرنا ضروری تھا۔ میں نہیں چاہتا چچا کو پتا چلے کہ تمہاری زندگی میں کوئی آیا تھا۔ نعمان برشنا کو واپس برشنا ہاؤس لے گیا۔ نکاح خواہاں نے نکاح پڑھوایا
کسی کو کانوں کان خبر نہ ہوئی کہ سردار کلیم اللہ خان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی تھی۔ سب ایک دم سے سردار کلیم اللہ خان کی محفل چھوڑ کر جانے پر پریشان تھے۔ پھر سب نکاح ہو جانے کی خوشی میں روایتی ناچ گانے میں مصروف ہو گئے۔ رات عروج پر آئی تو جشن تھم گیا۔ سردار کلیم اللہ کو برشنا کے لوٹانے کی خبر ملی، مگر بھائی کے کہنے پر خاموش ہو گیا۔ جب رخصتی ہو رہی تھی تب شاہ نواز نے چیخ کر سب کو مخاطب کیا، کہاں جا رہے ہو؟ اب تو جرگہ بیٹھے گا۔ میں شاہ نواز اپنے ہوش و حواس میں سردار کلیم اللہ خان کی بیٹی پر گاؤں کی عزت نیلام کرنے کا جرگہ بٹھاتا ہوں۔ چیم گوئیاں ہونے لگ گئیں اور شاہ نواز نے چیخ چیخ کر برشنا کے گھر سے بھاگنے کی تمام ردات سنا دی۔ سرخ جوڑے میں ملبوس لڑکی کو سر سے پاؤں تک کالی چادر میں ڈھانپ کر لایا گیا۔ لانے والا نعمان تھا۔ لڑکی کے وجود میں کوئی جنبش، کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ کسی روبوٹ کی طرح چلتے ہوئے آ کر رک گئی۔ سردار کلیم اللہ خان نے آج بھری محفل میں سر سے پگڑی اتاری اور سب کو مخاطب کیا، میری بیٹی برشنا نے اس گاؤں کی ریت رواج سے ٹکر لی ہے، جس کا محافظ میں خود ہوں۔ چاروں طرف موت کی خاموشی تھی۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ سردار اپنی جان سے پیاری بیٹی کو معاف کر دے گا۔ گاؤں کی عزت و ناموس، ریت رواج آج سے ختم ہو جائیں گے۔ پر سردار کلیم اللہ خان نے خاموشی توڑی، پھر سے بات کا آغاز کیا، میں اس کی سزا اپنی بیٹی کو دوں گا۔ آواز میں نہ لغزش تھی، نہ ہاتھوں میں کپکپاہٹ۔ بندوق لوڈ کی گئی۔ ایک فائر کی آواز نے فضا میں خاموشی کو چیر دیا۔ سرخ لباس میں ملبوس وجود نے بابا کی آواز دی اور زمین پر گر گیا۔ یکے بعد دیگرے 12 گولیاں برشنا کے وجود پر سردار کلیم اللہ خان نے داغ دیں۔ کلیم اللہ خان پلٹا، اپنی پگڑی اٹھائی، سر پر رکھی اور خاموشی سے آگے بڑھ گیا۔ نعمان جو اپنی جان سے عزیز بیوی کی یوں آنکھوں کے سامنے کی موت کو برداشت نہ کر پایا، وہیں بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شاہ نواز نے ڈھول والے سے ڈھول لے کے پیٹنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کو انصاف مل گیا، آج انصاف مل گیا میری بیٹی کو۔ ڈھول کی آواز اعصاب شکن تھی۔ کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ شاہ نواز کو روکتا یا بے ہوش نعمان کو سنبھالتا۔ ڈھول بجتا بجتا رک گیا۔ شاہ نواز ڈھول کی آواز کے رکتے ہی دم توڑ چکا تھا۔ برشنا کو رات کے اندھیرے میں برشنا ہاؤس کے احاطے میں دفنا دیا گیا۔ نعمان کو برین ہیمریج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ کومے میں تھا اور اگلے 6 ماہ کومے میں رہا۔ لوگ سردار کلیم اللہ خان کی غیرت کو سلام کرتے ہوئے گھروں کو پلٹ رہے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا وہ سردار ہونے کے ساتھ ساتھ اس اکلوتی بیٹی کا باپ تھا جو اس کے جگر کا ٹکڑا تھی۔ سردار کلیم اللہ خان نے برشنا کا آخری دیدار بھی نہ کیا۔ آج گاؤں والوں کو علم ہوا تھا کہ دستار یعنی پگڑی کا بوجھ ہر رشتے سے بالا تر ہو کے اٹھایا جاتا ہے۔ نعمان نے گارڈن میں بنی قبر سے نظریں چرانے کی کوشش کی، مگر دل میں موجود محبت کی قبر سے کیسے نظریں چراتا۔ وہ برشنا کی قبر کی جانب لپکا۔ وہاں پر موجود سردار کلیم اللہ کا سسکتا وجود دیکھا۔ کافی دیر بعد نعمان نے آواز دی، بابا سائیں۔ وجود ساکت تھا۔ نعمان نے بابا سائیں کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور وہ لڑکھڑا کر ایک سمت کو بے جان سے ڈھلک گئے۔ نعمان آج باپ بیٹی کی قبروں کے درمیان بیٹھا سوچ رہا تھا، محبت اور دستار کا قرض جان دے کر اتارا جاتا ہے، اور یہ قرض مرد اور عورت کی زندگی میں لازمی آتا ہے۔ محبت جب پگڑی سے ٹکراتی ہے تو پاش پاش ہو جاتی ہے، جبکہ پگڑی اس ٹکراؤ میں توازن کھو دیتی ہے اور زندگی کی جنگ میں پچھتاوے، دکھ اور آنسو سمیٹ کر دستار کے محافظ کا وجود اس قدر تھکا دیتی ہے کہ لمحہ لمحہ مضبوط دکھائی دیتا شخص موت کی آغوش میں کھو جاتا ہے۔ یہ سچ ہے، محبت اگر عزت سے ٹکرا جائے، پھر یا تو محبت پاش پاش ہو جاتی ہے یا پھر محبت بھرا وجود